अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जंग से नहीं मिलता तो क्या आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे? उनके हवाले से अगर हम बात करें तो जंग में पीटीआई डिवाइड हो चुकी है, इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? सर, जंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद एमएनए का टिकट किसको मिलने जा रहा है? आपके पास शेख वकास साहब को मिलने जा रहा है या फिर किसी और को थर्ड बंदा है? वर्क है भी सही तो वो कहते हैं कि वर्क नजर नहीं आया या आप अचानक से नमूदार हुए, इसके हवाले से क्या शेख यकूब साहब के बारे में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जंग के हवाले से कि उनको भी मुतवक्के है कि उनको पार्टी टिकट दे देगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर मलिक आपको खुश आमदीद कहता है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। नाज़रीन, आज ज़िला जंग में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है चौधरी मुश्ताक एडवोकेट साहब, जो जंग में पीपी 126 में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार कंसीडर किए जा रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जंग के हवाले से और जंग की इस बदलती हुई सियासी सूरत हाल, जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है जंग के हवाले से। अगर इनको टिकट मिलती है तो क्या ये टिकट एमपीए बनने के बाद ये इनकी क्या तवक्कुआत है जंग के लोगों से, जंग के जो मेन तरक्याती मसाइल हैं जो जंग की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताएं कि जंग में पीपी 126 के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट मिलने जा रहा, आपने जंग में कामयाब रैली निकाली, इस रैली का बेसिकली मकसद क्या था? थैंक यू उमर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे टाइम दिया और मेरे ख्यालात जो है वो आवाम तक पहुँचाने में आप मेरी मदद करेंगे। ये जो रैली है ये हमने अपनी पार्टी और अपने लीडर इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन और विजन के मुताबिक निकाली है। हमने गवर्नमेंट को, हमने अदारों को, लोगों को ये बताया है कि इस वक्त इलेक्शन ही वाहद हल है और इस वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत इलेक्शन है। तो हमारी इस रैली का जो मेन मकसद था या जो हमारा स्लोगन था वो भी ये था कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। चूँकि हम देख रहे हैं पिछले 10 माह से, जब से ये रजीम चेंज हुआ, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो मुल्क एक क्यास की सूरत में है, तज़ब्ज़ुब की सूरत में है। हमारी इकानमी डे बाई डे गिर रही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ पे अनसर्टेनिटी है। अगर इलेक्शन होगा तो सर्टेनिटी आए तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत, जिसको अवाम चाहेंगे वो हुकूमत आए और वो मुल्क की इकानमी को बेहतर कर सकते हैं। सर, जंग में आपके बारे में तासर दिया जा रहा है, आप पार्टी के हवाले से आपका कोई वर्क नहीं है। अगर वर्क है भी सही तो वो कहते हैं कि वर्क नज़र नहीं आया या आप अचानक से नमूदार हुए, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू उमैर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जंग में मैं पिछले कोई 2010 से पार्टी के साथ हूँ। जब पार्टी 2010 में यहाँ एक्टिव हुई तो मैंने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। उस वक़्त डिस्ट्रिक्ट इंसाफ लायर्स फोरम का मैं सेक्रेटरी जनरल था और मेरे साथ आबद तिरमजी साहब एडवोकेट प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट के। हमने ये 11-12 की बात है, हमने शोरकोट और अहमदपुर सियाल जाकर वहाँ की जो हमारी ILF की ब्रांचेस थी वो कायम की और यहाँ पे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने उस पर हिस्सा लिया, जिसमें ये जाहिद मलिक साहब और आफ्ताब अफगन साहब ये 2 मेन कम्पिटिटर्स थे और भी पार्टी के दोस्त उसमें कंटेस्ट कर रहे थे। तो मोबाइल्स पे ये इलेक्शन हुआ था। हमने उस वक्त मोबाइल्स पे ये उसकी वोटिंग करवाई। मोबाइल्स पे वोटिंग करने के बाद जो लोग उसके काउंसलर बने उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी प्रोविंशियल जो थी सीटें उनके लिए वोट करना था। तो फिर बार रूम में हमने यहाँ जंग में उसका इलेक्शन मुनक्किद करवाया और उसमें जाहिद मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए और बाकी तमाम बॉडी कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर इस्लामाबाद जो धरने हुए उसमें भी हमने हिस्सा लिया और मेरा बेटा उसामा मुश्ताक उस वक्त सबसे पहले यहाँ पे यूथ विंग के प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए और उन्होंने इस्लामाबाद धरने में कोई 20 दिन से ज़्यादा अरसा वहाँ गुजारा। मेरा जो छोटा बेटा तलहा मुश्ताक था वो ISF का प्रेसिडेंट उस वक्त जाहिद मलिक साहब ने बनाया। फिर जाहिद मलिक साहब ने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट की एक PTI की सुप्रीम काउंसिल बनाई। उस सुप्रीम काउंसिल का भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और ख़ास तौर पर अब मुझे लोग कहते हैं कि जी जंग से नहीं है, मैं 1990 से जंग में रह रहा हूँ और ये जो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया इसमें मुझे जंग शहर से वुकला ने जो वोट किए, मेरे मुकाबले में 5 कैंडिडेट थे, उन 5 कैंडिडेट्स के वोट जमा कर लेने से भी मेरे वोट जंग शहर से ज़्यादा थे। बाकी जो डिवीजन्स के बार्स थी वहाँ पे तो वोट मिले ही मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जंग से भी बहुत ज़्यादा वोट लिए। मैं पार्टी के साथ मुंसलिक रहा।
جب یہ رجیم چینج ہوئی تو ہمیں وکلا کو کال دی گئی کہ وکلا اس کے لیے اس وقت یہ جو رول آف لا کے لیے اس پہ رول ادا کریں. تو الحمدللہ سب سے پہلے 25 مئی کے واقعہ پہ ہمارا جنرل ہاؤس ہو رہا تھا بار کونسل کا لاہور پہ، وہاں میں نے آواز اٹھائی، میں نے کہا ہمیں رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا ہے. میں نے وہاں دوستوں کو کہا اور پھر ہم 20 کے قریب دوست ممبرز پنجاب بار کونسل، جو پورے پنجاب میں صرف 75 سیٹس ہیں، اس میں آلموسٹ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہم لے کر وہاں پہ بنی گالا خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. وہاں ہم نے انہیں انشورنس دلوائی کہ ہم آپ کے تمام ممبرز ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں سپورٹ کریں گے. جو اس وقت پاکستان کی انصاف لائرز فورم ہے، اس میں جو پاکستان کی ایگزیکٹو کونسل ہے اس میں پنجاب سے نمائندگی میں کر رہا ہوں. میں اس ایگزیکٹو کونسل سے پنجاب پروونس کے میں نمائندہ کے طور پر ممبر ہوں. پھر جب کنٹینر پہ خان صاحب نے کمپین شروع کی تو اس وقت بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے کہا آپ میرا ساتھ دیں. تو ہم ممبرس لے کر کنٹینرز پہ گئے اور کنٹینرز پہ جس دن گجرانوالا یہ خان صاحب پر یہ حملہ ہوا اس سے ایک دن پہلے ہم خان صاحب کے ساتھ تھے. سر جنگ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جنگ میں پی ٹی آئی ڈیوائڈ ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ عمیر، یہ جنگ کی بات نہیں ہے، بہت سے شہروں میں لوگوں کے چوائسز ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک چوائسز ہوتے ہیں جب تک پارٹی فیصلہ نہیں کرتی. پارٹی کا پارلیمانی بورڈ اور خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے میں کبھی امید رکھتا ہوں کہ تمام کارکن اس کو قبول کریں گے. سر جنگ میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے عوام کی خدمت کرنے کا تو جنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ترقیاتی پلان ہے؟ آپ جنگ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آنے والے 5 سال کے بعد؟ جنگ جو ہے مجھے یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے. عمیر، الحمدللہ میں ممبر پنجاب بار کونسل ہوں. مجھے اللہ نے ایک پروٹوکول دیا ہوا ہے، مجھے اللہ نے وہ ایک رتبہ دیا ہوا ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں مجھے وہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک ایم پی اے کو ملے گا. شاید ایم پی اے کی ایکسیس جو ہے وہ عدلیہ تک نہیں ہوتی، تو ہم چونکہ پارٹ آف عدلیہ ہیں تو ہمارا ان سے بھی رابطہ ان مقامی جو سیاسی لیڈرز ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. تو میری ذات کو کچھ نہیں چاہیے. میں اگر الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں میرا ایک ویژن ہے، میرا ایک مقصد ہے. میں جنگ کو دیکھتے ہوئے اس الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں. میں نے دیکھا یہ 1857 کا ضلع ہے، یہ آلموسٹ 250 سال پرانا ضلع ہے، اور اس میں سے بہت سے تحصیلیں اور ضلع جو تھے وہ نکل کر ڈویژنز بن گئے، وہ بڑے بڑے شہر بن گئے، اور اس کو اب ہم شہر بھی کہلانے کے حق نہیں. کھنڈرات کا ایک منظر پیش کرتا ہے. یہاں پہ اگر بارش ہو جائے، تھوڑی سی اچھی بارش ہو جائے تو پورے شہر میں گلیاں، سڑکیں، ہر چیز بند ہو جاتی ہیں اور لوگ کہیں جانے کے قابل نہیں رہتے. اتنی بری حالت اس شہر کی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے. مجھے بحیثیت ممبر پنجاب بار کونسل ایک موقع ملا. ہماری چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات ہوئی. میں نے انہیں کہا کہ یہ 200 سال پرانی کچہری ہے ہماری، جہاں بارش ہو جائے تو نہ وکلا جا سکتے، نہ سائل جا سکتے، نہ ججز کام کر سکتے. تو شہر کے بالکل قریب ترین سیٹلائٹ ٹاؤن سے 1 کلومیٹر، یہاں سے 5 کلومیٹر ہمیں وہ جگہ مل گئی. کوئی آلموسٹ یہ وہاں پہ 452 کنال ہم نے پرپوز کی تھی، تو وہ جگہ پہلے ہمیں 250 کنال ملی، اور ابھی 2 ہفتے پہلے 202 کنال وہ بھی ٹرانسفر ہو چکی ہے. وہ ہماری ایفرٹ سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ایفرٹ سے، بورڈ آف ریونیو سے ہم شفٹ کروانے میں کامیاب ہو گئے. اس کا لے آؤٹ پلان بن گیا ہے، اس کا بجٹ اپروو ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم کرانے میں کامیاب رہے کہ بورڈ آف ریونیو اس سے ایگریڈ ہوا ہے، اور انہوں نے اس لیٹر میں لکھا ہے کہ یہ جو پرانی کچہری ہے یہاں پہ پبلک ایک پارک بنے گا. وہ پارک انشاءاللہ اس کی پہلے روڈ کھلی ہوں گی اور پھر وہ پارک بنے گا جس سے شہر کا نقشہ بدلا جائے گا. تو میرے ذہن میں بحیثیت ممبر پنجاب بار کونسل جو میں کر سکا وہ میں نے ایک چھوٹی سی ایفرٹ کی، اور اس کو چند دنوں میں اس کے ریزلٹس نظر آ گئے. اب بحیثیت اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں کامیاب ہوں تو ایم پی اے بنوں شہر کا، تو میں یہ چاہتا ہوں
سب سے پہلے تو کہ اس شہر سے موٹر وے بہت دور ہے، 35 کلومیٹر اور 28 کلومیٹر 30 کلومیٹر پہ دونوں موٹر وے دونوں جگہ سے ہیں. تو کم از کم جو ہمارا گوجرا ہے، گوجرا سے ہمارا سب سے زیادہ موٹر وے انٹر لنک کر پہلا ہمارا یہ مطالبہ ہے. اس کے بعد اس جھنگ کو ڈویژن بننا چاہیے. یہ ہسٹوریکل شہر ہے، اس کا کلچر اپنا، اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور اس کو ڈویژن بننا چاہیے. ڈویژن بننے سے یہ شہر اپ گریڈ ہوگا کہ یہ نئے سرے سے پورا سیوریج ڈیزائن ہو، پوری سڑکیں نئے سرے سے بنے اور اس میں انڈسٹریل فری، ٹیکس فری انڈسٹریل زون بنے. یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں سے بڑے بڑے MNA منسٹر ہیں، لیکن وہ چونکہ خود اس شہر میں ریگولر نہیں رہے، ان کے بچے یہاں نہیں رہے. میرے بچے الحمدللہ، میرے 4 بچے ہیں، چاروں نے پری نرسری سے لے کر FSC تک یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. چناب کالج پڑھتے رہے چاروں بچے اور بڑی اچھی اچھی پوزیشنز پہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو جھنگ کا ہاسپٹل ہے وہ بھی اس پوزیشن میں ہے آلریڈی، اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کریں تو یہ میڈیکل کالج بن سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں میڈیکل کالج بنوایا جائے گا. یہاں جو یونیورسٹی ہے اس کے تمام ڈپارٹمنٹس فنکشنل ہونے چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ حکمران ہے یا پبلک ہے؟ دیکھیں جو پبلک ہے وہ انوسینٹ ہے، معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں ہمارے جو محترم سیاستدان ہیں، بڑے بڑے جو بڑے پرانے، اور ان کی باتوں میں آ کر جو ہماری پبلک ہے وہ ان کو ووٹ ہمیشہ دیتی ہے اور اس امید پہ دیتی ہے کہ اب بہتری آئے. سر جنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے نامزد MNA کا ٹکٹ کس کو ملنے جا رہا ہے؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ آپ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں آپ کو شمار ہوتا ہے، خان صاحب سے آپ کی کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ MNA کا کس کو ملنا چاہیے؟ اس وقت کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں MNA کے ٹکٹ کے حوالے سے کہ شیخ وقاص صاحب کو ملنے جا رہا ہے یا پھر کسی اور کو تھرڈ بندہ ہے. میری خان صاحب سے بڑی ملاقاتیں رہی ہیں اور وہ ریسنٹ بھی پچھلے کوئی 3-4 ویکس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. خان صاحب کا جو مشن ہے ہم نے ہمیشہ اسی مشن پہ بات کی ہے. جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے تو وہ ہماری پارٹی کا پارلیمانی بورڈ ہی اس کا فیصلہ کرے گا اور پارلیمانی بورڈ کی پہلے ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور اب پھر اس کی میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے اور ڈیفینیٹلی پارلیمانی بورڈ اور خان صاحب جو بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ ہوگا اور ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا. وہ کوئی بھی فیصلہ ہو، کسی بھی کینڈیڈیٹ کا ہو، میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو پارلیمانی بورڈ اور خان صاحب فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں PTI کے تمام کارکن ورکرز اس کے ساتھ ہوں گے جو فیصلہ ہماری پارٹی کرے گی. اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جنگ سے نہیں ملتا تو کیا آپ آزاد الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، میں خان صاحب کا سپاہی ہوں. خان صاحب کے مشن، خان صاحب کا جو آبجیکٹیو ہے، خان صاحب کا جو ایک انہوں نے لوگوں کو اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. میں آزاد بالکل الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا اگر خان صاحب مجھے نہیں ٹکٹ دیں گے یا پارلیمانی بورڈ نہیں دے گا. ایک یعقوب صاحب کے بارے میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں جنگ کے حوالے سے کہ ان کو بھی متوقع ہے کہ ان کو پارٹی ٹکٹ دے دے گی، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کنسیپٹ ہے کہ کیا جنگ میں اس وقت اگر آپ کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کون سا ایسا امیدوار ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹکٹ ملنی چاہیے اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی تو؟ دیکھیں، الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. پورے شہر سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے اور پارٹی کو ہر انسان اپلائی کر سکتا ہے. سر اینڈ پہ پاکستان میں موجود بلکہ آپ کے حلقہ PPI 126 اور جنگ کے اور بہت سارے ڈفرینٹ سٹیز میں اس وقت آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے PTI کی طرف سے اور اپنے حلقے کے حوالے سے؟ میں پاکستان کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان صاحب ایک امید کی کرن ہے. ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، مہنگائی عروج پر ہے. پچھلے 10 ماہ میں تذبذب کی جو صورتحال ہے اس میں ڈے بائی ڈے ہماری اکانومی پیچھے کو جا رہی ہے. اب ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہے. جنگ کی عوام اور پاکستان کی عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ریلی میں میرا بڑا ساتھ دیا، مجھے بھرپور ریلی نکالنے میں انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہوئے. اور میں یہ ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا میں یہاں کامیاب ہو کر آپ سے وہ کیے ہوئے وعدے اگر پورا نہ کر سکا تو میں یہ سیاست چھوڑ دوں گا، میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جنگ کو ترقی یافتہ شہروں میں لائیں گا. جنگ کے جو مسائل ہیں وہ میں حل کرواؤں گا. آپ میرا ساتھ دیں، مجھے صرف ایک دفعہ موقع دیں. انشاءاللہ میں آپ کی توقعات سے بڑھ کر
کام کرنے کی کوشش کروں گا اور جنگ کو ترقی یافتہ شہروں میں لاؤں گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی جنگ کے حوالے سے، ان کے کیا پلانس ہیں، اگر ٹکٹ ملتا تو اس کے حوالے سے ان کی کیا امیدیں ہیں جنگ کے لوگوں سے۔ جنگ کے بہت سارے لوگ جنگ سے ٹریول کر کے ڈیفرنٹ سٹیز میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اگر جنگ ڈویژن بن گیا یا جنگ کو ترقی مل گئی تو جو وہی لوگ جو ہے جنگ سے باہر جاتے ہیں وہی لوگ اپنے شہر میں رہ کے اپنا کام کر سکیں گے۔ آپ کا میزبان عمیر ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔